बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है 10 क्लास के लिए पाकिस्तान स्टडी मुतालिया पाकिस्तान, उसका हमारा हिस्सा दोम चल रहा था आईने पाकिस्तान। इसकी हमने एक वीडियो पहले बनाई थी जिसमें इसका मुकम्मल तारुफ हमने पढ़ा था और भी बहुत सारी चीज़ों को समझा था, और शॉर्ट क्वेश्चन और जो MCQs टाइप क्वेश्चन हैं वो हमने सॉल्व कर लिए थे। आज की इस वीडियो में जो हमारा बाब चहारम है, चौथा बाब है शहरियत और पायदार मुआशरत, आज हम इसके जो तफसीली सवाल हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। दर्ज झैल सवालात का जवाब जो है हमने तफसील से देना है। ये हमारे 5 सवाल हैं। तो सवाल नंबर 1, पहला सवाल है हमारा कि कानून की हुक्मरानी की उभरती हुई तारीफ़ें ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर इलाकाई तफावत और पायदार तरक्की के 2030 एजेंडे जैसे आलमी इक़दामात के तनासुर में समाजी इंसाफ, इक़्तिसादी तरक्की और पायदार तरक्की को किस तरह मुतासिर करती हैं। तो इसका जवाब है कि कानून की हुक्मरानी की उभरती हुई तारीफ़ें और इनके पाकिस्तान जैसे ममालिक में समाजी इंसाफ, इक़्तिसादी तरक्की और पायदार तरक्की पर असरात। सबसे पहले है रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून की हुक्मरानी की रवायती तारीफ़ों से बढ़कर अब आलमी सतह पर इसके कई जदीद और जामे मानी उभर कर सामने आए हैं, जो ख़ास तौर पर तरक्की पजीर और इलाकाई तफावत रखने वाले ममालिक जैसे पाकिस्तान के लिए अहमियत के हामिल हैं। इन तारीफ़ों में यहाँ एक लफ्ज़ हमारा आया है तफावत। इसका मतलब है मानी है कि फ़र्क, इम्तियाज़ करना, फ़र्क करना या कमी पेशी करना, जिस तरह से कि दो चीज़ों में किसी पहलू से फ़र्क पाया जाए तो इसे तफावत कहा जाता है। जिस तरह से अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा तफावत है, यानी फ़र्क है, या तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता में तफावत पाया जाता है, तो ये इसका मतलब होता है। इन तारीफ़ों में कानून की हुक्मरानी को सिर्फ़ कानून की मौजूदगी या इतलाक़ तक महदूद ना करके इसके मेयार, शफाफियत, शमूलियत और इंसाफ के असूलों के साथ जोड़ा जाता है। इससे कानून की हुक्मरानी के तनाजुर में कई अहम पहलू सामने आते हैं जो समाजी इंसाफ, इक़्तिसादी तरक्की और पायदार तरक्की के 2030 एजेंडे को मुतासर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि इलाकाई तफावत के तनासुर में कानून की हुक्मरानी। ये हमारा पहला पॉइंट है कि पाकिस्तान में सूबों और इलाकों के दरमियान कानूनी निज़ाम और इंतज़ामी सलाहियतों में फ़र्क पाया जाता है। कुछ इलाके कानून नाफिज करने में मजबूत हैं और जबकि कुछ में कमज़ोर। उभरती हुई तारीफ़ें इस बात पर ज़ोर देती हैं कि कानून की हुक्मरानी को हर इलाके में यकसा तौर पर नाफिज करना चाहिए ताकि तमाम शहरी बराबर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और ख़िदमात हासिल कर सकें। इससे इलाकाई तफावत, जो इलाकाई फ़र्क है, वो कम होती है और कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलता है। दूसरे नंबर पर है समाजी इंसाफ पर असर। कानून की हुक्मरानी के मजबूत होने से, कि अगर कानून की हुक्मरानी मजबूत होगी तो अमल दरामद भी आसान होगा। ना सिर्फ कानून की अमलदारी बेहतर होती है बल्कि ये इस बात को भी यकीनी बनाती है कि समाजी इंसाफ के असूल पर अमल हो, यानी हर फ़र्द को बिला तफरीक, जिन्स के मर्द है या औरत है, मज़हब कि वो मुसलमान है, हिंदू है या ईसाई है, या तबका या वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता है, इंसाफ और मसावी हकूक़ मिलें। पाकिस्तान जैसे मुआशरों में जहाँ समाजी अदम मसावात और इम्तियाजी सलूक मौजूद है, वहाँ कानून की हुक्मरानी कमज़ोर हो तो नाइंसाफ़ी बढ़ती है, नाइंसाफ़ी ज़्यादा होती है। उभरती
ابھرتی ہوئی تعریفیں سماجی شمولیت، انسانی حقوق کے تحفظ اور کمزور طبقات کے دفاع کو مرکزی حیثیت دیتی ہیں، جو سماجی انصاف کو مضبوط بناتی ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے اقتصادی ترقی پر اثر۔ مضبوط قانون کی حکمرانی سرمایہ کاری کے لیے اعتماد کا ماحول پیدا کرتی ہے، یعنی کہ جب حکمرانی مضبوط ہوتی ہے یا انصاف پر مبنی ہوتی ہے تو دوسرے ملک آ کے سرمایہ کاری کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہوتا ہے۔ کاروباری اداروں کو تحفظ دیتی ہے اور کرپشن کو کم کرتی ہے۔ یہ سب عوامل اقتصادی ترقی کو بڑھاتے ہیں۔ پاکستان میں جہاں کرپشن اور قانونی غیر یقینی صورتحال اقتصادی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، وہاں قانون کی حکمرانی کی جدید تعریفیں شفافیت، احتساب اور قانون کے برابر اطلاق پر زور دیتی ہیں تاکہ جو معیشت ہے وہ مستحکم ہو، مضبوط ہو اور روزگار کے مواقع بڑھیں۔ جتنی زیادہ سرمایہ کاری ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ جس طرح سے جب بنگلہ دیش نے ترقی کی تھی تو اس نے انڈسٹری کو ٹیکس فری کر دیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کی بہت ساری انڈسٹری وہ بنگال میں شفٹ ہو گئی تھی اور ان کی جو معاشیت تھی وہ بہتر ہو گئی، انہوں نے خود کو سٹینڈ کر لیا۔ تو بعد میں انہوں نے ٹیکسز کا نظام بحال بھی کیا، بڑھائے بھی، لیکن ایک بار انہوں نے سٹینڈ ہونے کے لیے ٹیکس فری انڈسٹری کا قیام وہ عمل میں لائے تھے۔ چوتھے نمبر پر ہے پائیدار ترقی کے 2030 ایجنڈے کے تناظر میں۔ اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف میں قانون کی حکمرانی کو ایک کلیدی ستون کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ قانون کی حکمرانی ماحولیات کے تحفظ، کلید کہتے ہیں چابی کو، ستون یعنی کہ ایک سہارا یا پلر۔ ماحول کے اقوام متحدہ جو ہے وہ بہت سارے قانون پاس کرتی ہے ملکوں کی ترقی کے لیے، جس کے اندر حکمرانی یعنی کہ قانون کی حکمرانی ماحولیات کے تحفظ، مساوی تعلیم، صحت کی سہولیات اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان جیسے ممالک میں جہاں ترقی اہداف اور عملی سطح پر فرق ہوتا ہے، وہاں قانون کی حکمرانی کو بہتر بنا کر نہ صرف ترقیاتی منصوبے جو ترقی والے منصوبے ہیں وہ کامیاب کیے جا سکتے ہیں، بلکہ ان کا فائدہ پورے معاشرے تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے شہریت کے مختلف جو طریقے ہیں، شہریت مختلف طریقوں سے حاصل کی اور کھوئی جا سکتی ہے۔ شہریت حاصل کرنے اور کھونے کے یہ طریقے دوہری شہریت کے تصور کو کیسے متاثر کرتے ہیں؟ ان ممکنہ فوائد اور خرابیوں کا تجزیہ کریں جن کا دوہری شہریتوں کو جن کے پاس دوہری شہریت ہے ان شہریوں کو سامنا ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے شہریت حاصل کرنے اور کھونے کے طریقے۔ حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ یہ ہیں: پیدائشی شہریت، جیسے مٹی کا حق، جو بچہ جس ملک میں پیدا ہوتا ہے اس کو اس کی شہریت مل جاتی ہے، اس ملک کا وہ فرد کنسیڈر ہوتا ہے۔ لیکن بہت سے ملکوں میں یہ نہیں بھی ہے، لیکن اس کے حصول کے طریقوں میں یہ شامل ہے۔ جیسے سعودی عرب کسی کو اپنی شہریت نہیں دیتا، بچے وہاں پیدا بھی ہوں تب بھی وہ جو کچھ کنٹریز ہیں وہاں کی شہریت نہیں ملتی، لیکن بہت ساروں کی مل جاتی ہے۔ جہاں شخص کسی ملک کی سرزمین پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے خون کا حق، جہاں والدین کی شہریت کی بنیاد پر بچے کو شہریت ملتی ہے کہ ماں باپ اگر پاکستان کے ہیں تو وہ پاکستان کی شہریت رکھتے ہیں تو بچے کو بھی ملے گی کیونکہ والدین کو مل چکی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے نیچرلائزیشن، غیر ملکی کی طویل عرصہ قیام، جس طرح سے جو یورپ کے ممالک ہیں وہاں 5 سال پورے کرنے ہوتے ہیں اگر آپ کو شہریت چاہیے، یا وہاں پہ شادی کرنا ہوتی ہے، تو اس طرح کے قیام یعنی کہ رہنے کی مدت اور شرائط پوری کرنے کے بعد شہریت حاصل کرنا۔ چوتھے نمبر پر ہے شادی کے ذریعے شہریت، غیر ملکی سے شادی کر کے بعض ممالک میں شہریت ملنا۔
اب ہیں کھونے کے طریقے۔ پہلے نمبر پر ہے خود رضامندی سے شہریت ترک کرنا، جس طرح سے ہمارے الیکشن میں وہ بندہ نہیں حصہ لے سکتا جس کے پاس ڈبل نیشنلٹی ہو، تو بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، وہ اپنی جو شہریت ہوتی ہے دوسرے کنٹری کی اس کو ترک کر دیتے ہیں اپنی رضامندی سے کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے۔ اس کے بعد ہے قانونی یا حکومتی کارروائی، جیسے فراڈ یا دہشت گردی کی صورت میں، جیسے کوئی دہشت گرد ہوتا ہے تو ان کی بھی منسوخ کر دی جاتی ہے شہریت۔ بعض ممالک میں دوسری شہریت اختیار کرنے پر شہریت کا ختم ہونا، کہ بعض ملک ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو ہماری نیشنلٹی چاہیے تو پیچھے والی جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اب ہے دوہری شہریت پر اثرات۔ شہریت کے مختلف حصول اور نقصان کے طریقے دوہری شہریت کے تصور کو متاثر کرتے ہیں، کیونکہ دوہری شہریت میں ایک شخص کو ایک سے زیادہ ممالک کی شہریت حاصل ہوتی ہے۔ کچھ ممالک دوہری شہریت کو قبول کرتے ہیں جبکہ کچھ اس پر پابندی لگاتے ہیں یا مخصوص شرائط رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے شہریت کے حصول اور کھونے کے قوانین دوہری شہریت کے امکانات اور حدود کو طے کرتے ہیں۔ اب ہے کہ دوہری شہریت کے فوائد، کہ اس کے فائدے کیا ہے۔ زیادہ مواقع، کہ زیادہ موقع جو ملتے ہیں دوہری شہریت سے وہ کیا ہیں کہ دوہری شہریت رکھنے والے افراد کو مختلف ممالک میں کام، تعلیم اور کاروبار کے مواقع آسانی سے میسر آتے ہیں۔ آزاد سفر، دو ممالک کے پاسپورٹ ہونے کی وجہ سے سفر اور ویزا مسائل کم ہوتے ہیں۔ ثقافتی اور معاشرتی تعلق، دوہری شہریت رکھنے والے اپنے دونوں ممالک کی ثقافت، زبان اور سماج سے جڑے رہتے ہیں۔ سیاسی شرکت، بعض ممالک میں دونوں شہریتوں کے حامل افراد ووٹ دینے یا انتخاب لڑنے کے اہل ہوتے ہیں۔ اب ہیں نقصانات، کہ دوہری شہریت کے نقصانات کیا ہیں۔ وفاداری کا سوال، دوہری شہریت جو ہے شہری پر بعض صورتوں میں دو ممالک کے درمیان وفاداری کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ قانونی پیچیدگیاں، ٹیکس، فوجی خدمات اور دیگر قانونی ذمہ داریوں میں الجھن ہو سکتی ہے۔ سیاسی پابندیاں، بعض ممالک دوہری شہریت کو تسلیم نہیں کرتے یا اس پر پابندیاں عائد کرتے ہیں۔ سماجی تنقید، بعض جگہوں پر دوہری شہریت رکھنے والے افراد کو مکمل شہری نہیں سمجھا جاتا یا ان پر عدم اعتماد کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، کمیونٹی سروس کے منصوبوں کے لیے رضاکارانہ خدمات کیسے لوگوں کو اپنی کمیونٹی سے زیادہ جڑنے اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے ذمہ داری پر راغب کرتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ کمیونٹی سروس کے منصوبوں میں رضاکارانہ خدمات، کہ جو لوگ اپنی خوشی سے بلا معاوضہ خدمات پیش کرتے ہیں وہ رضاکارانہ خدمات کہلاتی ہیں۔ لوگوں کو اپنی کمیونٹی سے زیادہ جڑنے اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے ذمہ داری پر راغب کرنے کے اہم پہلو رضاکارانہ خدمات کمیونٹی کی بہتری کے لیے ایک طاقتور ذریعہ ہے جو نہ صرف معاشرتی مسائل کے حل میں مدد دیتی ہیں بلکہ افراد کے دل و دماغ میں اپنی کمیونٹی کے لیے محبت اور ذمہ داری کا جذبہ بھی پیدا کرتی ہیں۔ جب لوگ کمیونٹی سروس کے منصوبوں میں حصہ لیتے ہیں تو وہ براہ راست اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں میں فرق دیکھتے ہیں جو ان کے تعلق اور وابستگی کو مضبوط بناتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے کمیونٹی کے مسائل کو سمجھنے اور تجربہ کرنے کا موقع، کہ رضاکارانہ خدمات کے ذریعے افراد اپنی کمیونٹی کی مشکلات اور ضروریات کو قریب سے دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہی اس کی مشکلات کا پتہ چلتا ہے۔ یہ براہ راست تجربہ انہیں سمجھاتا ہے کہ ان کی کمیونٹی کو کن مشکلات کا سامنا ہے، جیسے کہ صحت، تعلیم، صفائی یا غریبی۔ اس سمجھ بوجھ سے وہ کمیونٹی کی خدمت کرنے کے لیے زیادہ پرعزم اور ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے مشترکہ کام سے تعلق اور اتحاد کا فروغ۔ جب لوگ کمیونٹی سروس میں مل کر کام کرتے ہیں
تو ایک مشترکہ مقصد کے تحت ان کے درمیان تعاون، ہم آہنگی اور بھائی چارے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جذبہ کمیونٹی کے اندر اجتماعی تعلقات کو مضبوط کرتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جو کمیونٹی کے استحکام کا باعث بنتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کمیونٹی میں استحکام پیدا ہوتا ہے، مضبوطی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کا طرز زندگی بہتر ہوتا ہے، لائف سٹائل بہتر ہونے سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے ذاتی اور سماجی ذمہ داری کا شعور۔ رضاکارانہ خدمات افراد میں یہ شعور پیدا کرتی ہیں کہ وہ اپنی کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے ذمہ دار ہیں۔ جب وہ کمیونٹی کی بہتری کے لیے وقت اور محنت صرف کرتے ہیں تو انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو بھی سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے سماجی رابطے اور نیٹ ورکنگ کہ کمیونٹی سروس میں حصہ لینے سے افراد کو مختلف پس منظر رکھنے والے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، جو مختلف بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں۔ اس طرح نئے سماجی تعلقات بنتے ہیں جو افراد کو ایک دوسرے سے جوڑ کر کمیونٹی کے اندر مضبوط نیٹ ورک قائم کرتے ہیں۔ یہ نیٹ ورک کمیونٹی کی مشترکہ ترقی اور مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے خود اعتمادی اور مہارتوں کی ترقی۔ رضاکارانہ خدمات افراد کو مختلف مہارتیں سکھاتی ہیں، جیسے ٹیم ورک کہ مل کر کام کیسے کیا جاتا ہے، قائدانہ صلاحیتیں کہ ٹیم کو لیڈ کیسے کیا جاتا ہے، مسئلہ حل کرنا، مسائل کا حل کیا ہے، ان کو کیسے سولو کرنا ہے، اور لوگوں سے بات چیت کرنا۔ یہ مہارتیں نہ صرف ذاتی ترقی کا باعث بنتی ہیں بلکہ کمیونٹی کی ترقی میں بھی مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے افراد کو تیار کرتی ہیں۔ چھٹے نمبر پر ہے مثبت کردار اور نمونہ قائم کرنا۔ جب ایک فرد کمیونٹی سروس میں سرگرم رہتا ہے کہ کمیونٹی کے کام کرتا ہے، سروس میں اپنے فرائض انجام دیتا ہے، تو دوسروں کے لیے بھی ایک اچھا مثال بنتا ہے، دوسرے اس کو کاپی کرتے ہیں، ایک اچھی مثال ہوتا ہے۔ اس کی محنت اور خدمت دیکھ کر لوگ بھی اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کرنے کی ترغیب پاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں انسپریشن ملتی ہیں، موٹیویٹ ہو جاتے ہیں لوگ دیکھ کر دوسروں کو، جو کمیونٹی میں خدمت کا سلسلہ جاری رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ میڈیا کے اثرات کے تناظر میں ڈیجیٹل شہریت سے وابستہ چیلنجوں کی وضاحت کریں کہ ایک ذمہ دار ڈیجیٹل شہری ان چیلنجوں سے کیسے نمٹ سکتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ میڈیا کے اثرات کے تناظر میں ڈیجیٹل شہریت سے وابستہ چیلنجز۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ فیک نیوز، جو غلط خبریں ہوتی ہیں یا غلط معلومات۔ ڈیجیٹل میڈیا پر غلط یا جھوٹی معلومات تیزی سے پھیل سکتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، کوئی بھی خبر آپ جتنی تیزی سے پھیلانا چاہتے ہیں وہ کسی بھی نیوز چینل پہ، یعنی کہ ڈیجیٹل میڈیا پر غلط اور جھوٹی خبر جو ہے وہ بہت تیز سے پھیلتی ہے، جس سے عوام میں بھرم پیدا ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے پرائیویسی کی خلاف ورزیاں۔ آن لائن ڈیٹا اور ذاتی معلومات کی چوری یا غیر قانونی استعمال ایک بڑا مسئلہ ہے جو افراد کی پرائیویسی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے آن لائن ہراسگی اور نفرت انگیز بیانات۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بعض اوقات نفرت انگیز زبان، بدتمیزی اور ہراسگی کے واقعات ہوتے ہیں جو سماجی انتشار اور ذہنی دباؤ کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے ڈیجیٹل ایکو چیمبرز۔ ایکو چیمبرز ہم نے پریویس ویڈیو میں بھی ڈیفائن کیا تھا کہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی رائے کو ترجیح نہ دینا بلکہ اپنی ہی رائے کو مد نظر رکھنا۔ ایسے آن لائن گروپس یا الگوریدمز جو صرف ایک ہی نقطہ نظر کو دکھاتے ہیں، جس سے صارفین مختلف خیالات اور معلومات سے محروم رہ جاتے ہیں اور تعصبات میں اضافہ ہوتا ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے
इंटरनेट की अदम मसावत। तमाम अफराद के लिए इंटरनेट तक यकसां रसाई नहीं होती, जिससे डिजिटल शहरियत में फ़र्क आता है और कुछ अफराद या ग्रुपों को मालूमाती बरतरी हासिल होती है। इसके बाद है कि एक ज़िम्मेदार डिजिटल शहरी इन चैलेंजों से कैसे निपट सकता है। सबसे पहले है मालूमात की तस्दीक, कि हमारे तक जो भी मालूमात पहुँचे हम उसकी तस्दीक करें कि वो किसी मोतबर ज़राए से है या फेक न्यूज़ का कोई चैनल है वो हमें दे रहा है। ये ज़राए जो हैं जो उनके बारे में हमें आइडिया हो कि मोतबर ज़राए क्या हैं, ताकि फेक न्यूज़ के फैलाव को रोका जा सके। बहुत सारे हम चीज़ें देखते हैं कि हम ऊपर से पढ़ते हैं, थंबनेल पे कुछ लिखा होता है, अंदर बात कुछ होती है। दूसरे नंबर पर है प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़। अपनी ज़ाती मालूमात को महफूज रखें और ऑनलाइन पर अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को मजबूत बनाएं ताकि डाटा चोरी से बचा जा सके। तीसरे नंबर पर है अखलाकी ऑनलाइन रवैया। ऑनलाइन बातचीत में अदब और एहतराम का दामन हाथ से ना छोड़ें। नफ़रत अंगेज़ ज़ुबान और हरासगी से गुरेज करें, बचें और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें। चौथे नंबर पर है मतनू नुक्ता नज़र को तस्लीम करना, कि मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को भी तस्लीम करने की या हमारे ख्यालात से जो मुख्तलिफ बात होती है उसको भी सुनने की कैपेसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। ऑनलाइन मुख्तलिफ आरा को खुले ज़हन से कबूल करें और एल्गोरिथम्स की जानिब से जो एल्गोरिदम्स है उसकी जानिब से पैदा होने वाले इको चैम्बर्स से बाहर निकलकर मतनू मालूमात हासिल करें। पाँचवें नंबर पर है डिजिटल मसावात की हमायत। इन कोशिशों में हिस्सा लें जो इंटरनेट तक सबकी रसाई को मुमकिन बनाएं ताकि मालूमाती फ़र्क को कम किया जा सके। हमारा पाँचवा सवाल है कि इंसाफ, मसावात और समाजी और इक़्तिसादी बहबूद के माबैन ताल्लुक़ का तज्ज़िया करें। इन असूलों को ख़ास तौर पर बदअनवानी और निज़ामी इम्तियाज़ से पैदा होने वाले चैलेंजों के तनाज़ुर में हकीकी ज़िंदगी के हालात में किस तरह बरकरार रखा जा सकता है। तो इसका जवाब है इंसाफ, मसावात और समाजी और इक़्तिसादी बहबूद के माबैन ताल्लुक़। इंसाफ से मुराद हर फ़र्द को इसका हक़ देना जो किसी का हक़ है उसको मिले और कानून के मुताबिक बराबरी का सलूक करना। जिस तरह से पाकिस्तान के आइन में पाकिस्तानी शहरियों के हकूक़ जो हैं वो उसमें लिखे गए हैं कि किस तरह से उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, अपनी राय के इज़हार का हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। तो इसका क्या मतलब है कि इंसाफ फ़राहम किया जाए, जबकि मसावात का मतलब कि इंसाफ का मतलब है हक़ देना, मसावात का मतलब है कि बराबर के मौक़ा हर किसी को मिलने चाहिए, वो तालीम हो, सेहत हो या कोई और मामला हो। तमाम अफराद को बराबर के मौक़ा और वसाइल फ़राहम किए जाएँ ताकि कोई शख्स पसमानदा ना रहे। समाजी और इक़्तिसादी बहबूद का मकसद एक ऐसा मुआशरा कायम करना है जहाँ हर फ़र्द की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हों, जैसे तालीम, सेहत, रोज़गार और रहाइश। इन तीनों असूलों का आपस में गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि इंसाफ और मसावात के बगैर समाजी और इक़्तिसादी बहबूद मुमकिन नहीं। कि ना हम समाजी तौर पर तरक्की कर सकते हैं ना इक़्तिसादी तौर पर, जब तक इंसाफ और मसावात नहीं होगी। अगर किसी मुआशरे में इंसाफ ना हो तो मसावात का फ़ुक़दान हो, इंसाफ ना हो या मसावात का फ़ुक़दान हो तो वहाँ अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क बढ़ता है। अमीर अमीर तर होता जाता है और गरीब गरीब तर होता जाता है, जिससे समाजी इंतशार और गुर्बत में इजाफ़ा होता है। अब है कि बदअनवानी और निज़ामी इम्तियाज़ के चैलेंजेस। कि बदअनवानी जो है वो और जो हमारा निज़ाम है, निज़ामी इम्तियाज़ है, उसको कौन कौन से चैलेंजेस हैं। कि बदअनवानी निज़ाम में वसाइल और मौक़ा की गैर मुनसफ़ाना तक़सीम का सबब बनती है, जिससे अमीर और ताकतवर लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और गरीब तबका महरूम रह जाता है।
دوسرا پوائنٹ ہے نظامی امتیاز یعنی نسلی، جنسی، مذہبی یا سماجی بنیادوں پر تعصب لوگوں کو برابر حقوق اور مواقع سے محروم کرتا ہے، جو معاشرتی ناانصافیوں کو فروغ دیتا ہے۔ یہ دونوں عوامل، یہ بدعنوانی بھی اور نظامی امتیاز بھی، انصاف اور مساوات کے اصولوں کو بری طرح متاثر کرتے ہیں اور سماجی و اقتصادی بہبود کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ حقیقی زندگی کے حالات میں ان اصولوں کو برقرار رکھنے کے طریقے کہ حقیقی زندگی میں ہم ان اصولوں کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ شفاف اور جواب دہ حکومت، کہ حکومت صاف شفاف ہو، منتخب نمائندوں کے ذریعے آئی ہو اور جواب دہ بھی ہو۔ حکومت سے کوئی سوال پوچھنا چاہے تو ہر بندے کو حق ہے کہ وہ پوچھ سکے۔ حکومت کو بدعنوانی کے خلاف سخت اقدامات کرنے ہوں گے، شفافیت کو فروغ دینا ہوگا اور عوام کے لیے جواب دہی کے نظام کو مضبوط بنانا ہوگا تاکہ وسائل منصفانہ طور پر تقسیم ہوں، یعنی کہ شفاف بھی ہو اور جواب دہ بھی ہو۔ دوسرے نمبر پر ہے قانون کی حکمرانی، تمام شہریوں کو بلا تفریق قانون کے برابر تحفظ اور مواقع فراہم کیے جائیں۔ نظامی امتیاز کو ختم کرنے کے لیے قوانین اور پالیسیاں سختی سے نافذ کی جائیں یا سخت پالیسیاں نافذ کی جائیں۔ تیسرے نمبر پر ہے تعلیم اور آگاہی، عوام میں انصاف اور مساوات کے بارے میں شعور پیدا کیا جائے تاکہ لوگ اپنے حقوق جان سکیں اور امتیازی سلوک کے خلاف کھل کر آواز اٹھائیں۔ چوتھے نمبر پر ہے معاشرتی شمولیت، تمام طبقات خصوصاً پسماندہ گروہوں کو فیصلہ سازی کے عمل میں شامل کیا جائے تاکہ ان کی ضروریات اور مسائل کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے اور حل کیا جا سکے۔ پانچویں نمبر پر ہے اقتصادی مواقع کی فراہمی، غریب اور محروم طبقوں کے لیے روزگار، صحت اور تعلیم کے مواقع بڑھائے جائیں تاکہ سماجی اور اقتصادی بہبود کو فروغ دیا جا سکے۔ اللہ کرے ہمارے ملک پاکستان میں بھی ایسا ہو کہ جو غریب اور امیر کا فرق ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمارا ملک بہت زیادہ ترقی کرے اور ترقی یافتہ ملکوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔